आमिर कदरे मुतमईन होकर टीवी का स्विच ऑन कर रहा था। इसे यकीन था कि जो ड्रामा वो खेलने जा रहा है, इसमें हमेशा की तरह कामयाबी इसके कदम चूमेगी। इसे अपनी अदाकारी और चरब जुबानी पर बड़ा नाज था और इन दोनों खूबियों पर इसका मजबूत जिस्म और कद काठ इसके लिए मज़ीद आसानियाँ पैदा कर दिया करता था। एक ऐसे मसनूई माशरे में जिसकी खोखली इक़दार का हर कोई शौकी तो था, लेकिन सब इसी डगर में भागे चले जा रहे थे। इसने अपने लिए बड़ा आसान रास्ता ढूंढ निकाला था। इंसान की फितरी और गैर फितरी कमज़ोरियों से फ़ायदा उठाने का फ़न इसे तो आता ही था, लेकिन रॉ के साथ अपने ताल्लुकात के बाद से इसे अपने फ़न में मज़ीद महारत हासिल हो गई थी। वो शायद फरीदा से झूठ न बोलता, लेकिन इसकी नाराज़गी या अलहदगी का आमिर तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। और इसने अब जो कवर स्टोरी तैयार की थी वो फरीदा को वरगलाने के लिए नहीं, बल्कि इसकी नज़रों में अपनी पोजीशन ऊंचा रखने के लिए तैयार की थी। शाहीन की आमद तयशुदा वक़्त पर हुई। इसने अपने ठिकाने से यहाँ तक पहुँचने के लिए अपनी दानिश में तो बड़ा महफूज रास्ता इख्तियार किया था और 3-4 मुख्तलिफ सवारियाँ तब्दील करने के बाद यहाँ तक पहुँचा था। आम हालात में शायद ये महफूज तरीन तरीका होता, लेकिन इस बेचारे को इस बात का इल्म नहीं था कि इसकी दहली में आमद के बाद से रॉ के साए इस तरह इसके साथ चिपके हुए हैं। एक वक़्त में 10 एजेंट इस पर मामूर थे। इन लोगों के पास जदीद तरीन ज़राए मवासलात और नकलो हमल मौजूद थे और वो शाहीन की नज़रों से बचने के लिए ऐसे फूल प्रूफ तरीके इस्तेमाल कर रहे थे जिनका आम हालात में कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता। रूप बदल बदल कर, गाड़ियाँ तब्दील करके, चेहरे बिगाड़ कर, कभी आगे निकल कर और कभी पीछे रह कर रॉ के एजेंट होटल से साए की तरह चिपके इसके साथ यहाँ तक पहुँचे थे। और आमिर के घर में शाहीन के दाखिले के बाद उन्होंने इस घर से किसी के निकलने की हर मुमकिन रास्ते पर नजरें जमा दी थी। आमिर के फरिश्तों को भी इस बात की खबर नहीं थी कि इसकी अपनी हैसियत भी अब एक मशकूक से ज़्यादा कुछ नहीं रही थी और वो भी रॉ के नज़दीक वही मुकाम रखता था जो शाहीन का था। अपनी दानिश में तो वो बड़ा हीरो बना हुआ था, लेकिन दरअसल वो ज़ीरो था, ज़ीरो। इसे इल्म नहीं था कि रॉ के पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर में किसी भी जगह किसी मुसलमान मुलाजिम की गुंजाइश नहीं थी। ये भारत की वाहिद इंटेलिजेंस एजेंसी थी जिसकी तयशुदा पॉलिसी थी कि रॉ में किसी मुसलमान को चपरासी की हैसियत से भी भर्ती नहीं किया जाएगा। अलबत्ता इन्हें एक टूल की तरह इस्तेमाल करने पर रॉ को खसूसी मलिका भी हासिल थी। अमूमन पाकिस्तान में अपनी मजबूम सरगर्मियों के लिए वो मुसलमानों ही को इस्तेमाल करते थे। ये वो बदकिस्मत मुसलमान होते थे जिन्हें क़याम पाकिस्तान के बाद 2 हिस्सों में मुनक़सिम होना पड़ा। यही रॉ का सॉफ्ट टारगेट बनते थे। इनकी कमज़ोरियों को रॉ के माहिरीन नफ्सियात बड़े गैर इंसानी तरीके से अपने हक़ में इस्तेमाल करते थे। भारत में भी मुसलमानों के ख़िलाफ़ अपने मज़मूम मकासद के लिए वो मुसलमानों ही को इस्तेमाल किया करते थे, जिसकी एक मिसाल आमिर ख़ान भी था। शाहीन की ख्वाहिश के एहतराम में इसने अपने अजीज़ों अकरबा को तो इकट्ठा नहीं किया था, अलबत्ता इसके लिए खाने का एहतमाम बड़ा शानदार था। इसने शाहीन की इज़्ज़त अफजाई में कोई कमी नहीं छोड़ी थी और इसकी आमद के थोड़ी देर बाद ही फरीदा को अपने कमरे में बुलाया जहाँ शाहीन मौजूद था। इनसे मिलिए शाहीन भाई, मेरी कज़न फरीदा। इसे तहरीक आज़ादी से दिली उनस है, लेकिन ये भी मेरी तरह कुछ कर नहीं सकती। शाहीन ने गर्दन घुमाकर फरीदा की तरफ देखा और फरीदा को यूं लगा जैसे इसके सारे बदन में सनसनाहट दौड़ गई हो। अस्सलाम वालेकुम, शाहीन ने कहा और एहतरामन खड़ा हो गया। और फरीदा को यूं लगा जैसे नावलों में पढ़े करूने उला के मुजाहिदीन का कोई कमांडर मुजस्सम इसके सामने खड़ा हो। वालेकुम अस्सलाम, आप तशरीफ़ रखें। बमुश्किल इसने कहा। इसके रगों पे में अकीदत का समंदर मौजज़न हो रहा था। अल्हम्दुलिल्लाह, अगर हमारी मुसलमान बहनें भी अपने मुजाहिद भाइयों के लिए दुआ गो रहती हैं। शाहीन ने इसकी तरफ देखे बगैर कहा, काश हम इससे ज़्यादा कुछ कर सकते। फरीदा ने कदरे बेबसी से कहा, अभी इसकी ज़रूरत नहीं मेरी जान, हम काफ़ी हैं। अभी हम ख़त्म नहीं हुए। दुश्मन का सारा बारूद ख़त्म हो जाएगा, लेकिन कश्मीर की माओं की कोख बांझ नहीं होगी। जैसे मैं किसी की जगह लेने आया हूँ, इस तरह मेरे जाने पर कोई मेरी जगह लेने आ जाएगा। हमारे लिए यही काफ़ी है कि हमारे दुश्मन के दारुल हुकूमत में बैठी हमारी कोई बहन हमारे लिए दुआगो है। शाहीन के अल्फाज में जाने क्या तासुर था कि फरीदा को इसका एक एक लफ्ज़ अपने दिलो दिमाग में उतरता महसूस होने लगा। शाहीन भाई, आप फरीदा पर मुझसे ज़्यादा एतमाद कर सकते हैं। मैं माज़रत चाहता हूँ, लेकिन मेरी ख्वाहिश है कि मैं आपकी इजाज़त से आपका मुकम्मल तारुफ सिर्फ फरीदा से ज़रूर कर दूँ। आमिर ने लोहा गर्म देखकर चोट लगाने का फ़ैसला कर लिया। शाहीन ने सिर्फ इसकी तरफ देखा। शायद वो इसका फ़ैसला आमिर ख़ान पर छोड़ रहा था और आमिर ने इसकी तरफ से रजामंदी के बाद फरीदा को बड़े एतमाद से इसका मुकम्मल तारुफ करवा दिया। मैं भी अब शाहीन भाई के लश्कर का एक सिपाही हूँ और इस अज़म के साथ मैदान में उतरा हूँ कि मुझे भी अल्लाह ताला
اس مرتبہ شہادت سے سرفراز کر دیں اور اس گناہ آلود زندگی سے نجات مل جائے۔ اس نے یہ الفاظ کہتے ہوئے ایسی شاندار اداکاری کا مظاہرہ کیا تھا کہ فریدہ کا دل پگھل کر آنکھوں کے راستے بہنے کو مچل گیا۔ کھانے کی میز پر صرف وہ تینوں موجود تھے۔ فریدہ کو احساس تھا کہ عامر نے اسے کتنے اعزاز سے نوازا ہے۔ اس میز پر اس کا شاہین جیسے مجاہد کے ساتھ بیٹھنا اس کے لیے کسی سعادت سے کم نہیں تھا۔ کھانے سے فراغت کے بعد فریدہ نے انہیں اکیلے چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ شاہین کا وقت کتنا قیمتی ہے۔ شاہین بھائی، دل تو نہیں چاہتا کہ آپ سے الگ ہوں، لیکن آپ کے قیمتی وقت کا بھی مجھے احساس ہے۔ آپ کے سامنے کچھ کہنے کو طاقت تو نہیں، لیکن ایک بات ضرور کہوں گی کہ کبھی اگر آپ نے اپنی کمزور بہن کو کسی قابل جان کر اس راہ جہاد میں کسی خدمت کے قابل جانا تو میری زندگی کا سب سے زیادہ خوش قسمت دن ہوگا، سب سے زیادہ خوش قسمت دن۔ اس کی آواز بھرا گئی۔ اپنے جذبات پر قابو پاتے ہوئے اس نے شاہین سے اذن رخصت لیا اور کمرے سے باہر آ گئی۔ باہر آ کر کافی دیر تک وہ شاہین کے متعلق سوچتی رہی۔ اسے زندگی میں پہلی مرتبہ عامر پر دل و جان سے پیار آیا تھا۔ اس نے عامر کو کبھی پسند نہیں کیا تھا، لیکن آج وہ اسے دنیا کا سب سے خوبصورت اور خوبصورت انسان دکھائی دینے لگا تھا۔ عامر اور شاہین اس وقت اکیلے تھے۔ موقع غنیمت جان کر عامر نے بھارت کے خلاف ایک شاندار تقریر کے بعد اپنا نظریہ پیش کر دیا تھا۔ وہ دلی میں بم دھماکہ کرنا چاہتا تھا۔ نہیں عامر، ہم بے گناہ عوام کو قتل نہیں کریں گے۔ ہم دشمن کی زبان میں اس سے بات نہیں کرنا چاہتے۔ وہ ہمارا بدلہ ہماری بے گناہ عوام سے لیتے ہیں، لیکن ہم یہ نہیں کریں گے۔ دیکھو عامر بھائی، تمہارے جذبات قابل قدر ہیں۔ ہمارا واسطہ بڑے کمینے دشمن سے پڑا ہے، ہمیں علم ہے، لیکن مسلمان اپنی اصلیت کو فراموش نہیں کرتا۔ ہم یہ لڑائی دشمن کے گھر میں بھی لڑیں گے، لیکن بسوں اور ریل کاروں میں بم دھماکے کر کے نہیں، بلکہ ان کے اعصابی مراکز پر دھماکے کر کے۔ اگر تم ایسا کر سکو تو یہ ہماری خوش قسمتی ہی نہیں، جہاد کے لیے بھی مہمیز ہے۔ شاہین نے کہا۔ عامر مخمصے میں گرفتار تھا کہ کیا جواب دے۔ شاہین اسے جو کچھ کہہ رہا تھا اس کا مطلب اسے اچھی طرح سمجھ آ گیا تھا، لیکن وہ اس کا جواب ہاں میں دے یا نہ میں۔ را نے تو اسے شاہین کو ورگلا کر عوامی اجتماعات پر بم دھماکے کرنے کی ترغیب دی تھی، لیکن شاہین نے کچھ اور ہی فیصلہ کر لیا تھا۔ اگر وہ نہ کرتا تو عین ممکن تھا کہ شاہین کو شک ہو جائے اور وہ اس پر اعتماد کرنا چھوڑ دے، اور ایک مرتبہ اگر وہ شاہین کے رابطے سے نکل گیا تو را اس کی جان کو ہی نہ آ جائے۔ اس نے فی الوقت ہاں کا فیصلہ ہی کیا تھا اور باقی معاملات اپنے مالکوں پر چھوڑ دیے تھے۔ آپ جیسا حکم دے شاہین بھائی ویسے ہی ہوگا۔ آپ کے ہر حکم کی تعمیل ہوگی، اس میں میری جان ہی کیوں نہ چلی جائے۔ بس دشمن کو یہ میسج ملنا ضروری ہے کہ اس کی لگائی ہوئی آگ اب اس کے گھر کو بھی اپنی لپیٹ میں لے سکتی ہے۔ اس نے بڑے اعتماد اور جذباتی لہجے میں کہا۔ الحمدللہ عامر بھائی، مجھے تم سے اسی جواب کی امید تھی۔ شاہین نے اس کے چہرے پر نظریں گاڑتے ہوئے کہا۔ عامر نے اسے بتا دیا تھا کہ وہ دھماکہ خیز مواد تیار کرنے کی اہلیت رکھتا ہے اور طلباء میں ایک تقریب کار پارٹی کے ساتھ کچھ وقت گزارتے ہوئے اس کا کامیاب تجربہ بھی کر چکا ہے۔ اس نے شاہین کے سامنے مطلوبہ سامان کی لسٹ رکھی تھی اور را کی ہدایت کے مطابق اس سے کہا تھا کہ اسے یہ سامان مہیا کر دیا جائے۔ اس طرح را شاید ان کے دہلی میں موجود ہمدردوں تک پہنچنا چاہتی تھی، لیکن عامر مجاہد کی بصیرت کا قائل ہو گیا۔ شاہین نے اسے صاف صاف کہہ دیا تھا کہ وہ اسے فی الوقت سامان مہیا نہیں کر سکتے، البتہ اسے بڑے بڑے ہندوؤں کے ٹھکانوں کے نام ضرور بتا دیے تھے جن سے اسے مطلوبہ سامان مل سکتا تھا۔ عامر نے زیادہ بحث کرنا مناسب نہ جانا۔ شاہین نے اسے کہا تھا کہ اگلے 48 گھنٹوں میں اس کی مدد کے لیے 2 مجاہد ساتھی یہاں آ جائیں گے۔ عامر کو بم تیار کر کے انہیں سونپنا تھا، جسے ان مجاہدین نے ہی متعلقہ ٹارگٹ یعنی دہلی کے پولیس ہیڈ کوارٹر کی عمارت تک پہنچانا تھا۔ عامر کو صرف ان کی ہر ممکنہ مدد کرنی تھی اور اسے ہدایت دی گئی تھی کہ وہ اپنی شناخت مجاہدین پر ظاہر نہیں کرے گا۔ اسے تنظیم کی طرف سے خالد کا نام دیا گیا تھا، اسی نام سے اس نے اپنا تعارف کروانا تھا۔ شاہین نے اسے سختی سے ہدایت کی تھی کہ وہ کسی بھی ہنگامی صورتحال میں خود کو بچا لے، یہی ہدایات مجاہدین کو دی جائیں گی۔ اس نے عامر کو بڑے یقین کے ساتھ کہا تھا کہ دونوں مجاہد جب تک زندہ رہیں گے دشمن اس تک نہیں پہنچ پائے گا اور نہ ہی وہ گرفتاری کی صورت میں اپنی زبان کھولیں گے۔ عامر نے دل ہی دل میں خدا کا شکر ادا کیا، وہ خالی ہاتھ نہیں لوٹا تھا، یہاں سے کچھ لے کر ہی را کے پاس جا رہا تھا۔ اسے علم تھا کہ سکسینہ باقی تمام معاملات خود ہولڈ کر لے گا، کم از کم اس نے را کو 2 مجاہدین کا تحفہ تو دے دیا تھا۔ دونوں منصوبے کی تفصیلات طے کرتے رہے۔ گفتگو کے خاتمے پر شاہین نے اپنی قمیض کے نیچے ہاتھ ڈال کر کسی خفیہ جیب سے کچھ روپے نکالے اور اس کی طرف بڑھا دیے۔ یہ کیا؟ عامر نے حیرت سے پوچھا۔
ہمارے ذرائع کا علم تو تمہیں ہوگا ہی، کاش تمہیں دینے کے لیے میرے پاس کچھ اور ہوتا۔ یہ چند روپے اس کیمیکل کی تیاری کے لیے ہیں جس کی تمہیں ضرورت پیش آئے گی۔ شاہین نے کہا، نہیں شاہین بھائی، آپ نے اپنے اس بھائی کو اتنا کمزور کیسے سمجھ لیا؟ کیا میں اس عظیم مشن میں اتنا حصہ بھی نہیں ڈال سکتا؟ خدا کے لیے مجھے شرمندہ نہ کرے۔ عامر نے بظاہر بے چینی سے کہا، نہیں عامر، جب تم اس قابل ہو جاؤ گے تو شاید ہم تمہیں مالی قربانی کے لیے کہیں۔ ابھی تم برسر روزگار بھی نہیں ہو، پھر میں تم پر کوئی احسان نہیں کر رہا، کوئی خیرات نہیں کر رہا۔ یہ وہ روپیہ ہے جو ہماری مائیں بہنیں اپنا پیٹ کاٹ کر ہمیں جہادی سرگرمیوں کو جاری رکھنے کے لیے دیتی ہیں۔ ان کا بہترین استعمال ہو جائے، اس سے زیادہ خوش قسمتی کی اور کیا بات ہوگی؟ شاہین نے کہا۔ تھوڑی سی تکرار کے بعد عامر نے بادل نخواستہ وہ روپے لے کر اپنی جیب میں رکھ لیے۔ شاہین روانگی کے لیے تیار تھا۔ عامر کی خواہش تھی کہ اسے منزل تک پہنچا کر آئے۔ نہیں، میں یہاں اکیلا آیا تھا اور اکیلا ہی جاؤں گا۔ آئندہ بھی یہ بات یاد رکھنا، نقل و حرکت کا فیصلہ کمانڈر خود کرتا ہے اور ہم اپنی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ کو اپنے لیے کافی خیال کرتے ہیں۔ عامر، میں کبھی نہیں چاہوں گا، اور میں ہی کیا کوئی مجاہد بھی نہیں چاہے گا کہ وہ تمہاری جان کو ایک لمحے کے لیے بھی خطرے میں ڈالے۔ عامر نے اطاعت میں سر جھکا دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد راہ شہادت کا مسافر، اللہ کا پراسرار بندہ کمانڈر شاہین اس سے گرم جوشی سے بغل گیر ہونے کے بعد سے اللہ کی حفاظت میں سونپ کر رخصت ہو رہا تھا۔ اب ان کی اگلی ملاقات سری نگر میں ہونا طے پائی تھی۔ را کے ایجنٹ ایک مرتبہ پھر روبائے عمل تھے۔ انہوں نے شاہین کا تعاقب اس کے ٹھکانے تک کیا تھا اور اس کے بعد اپنے ٹھکانے پر پہنچ جانے کے بعد وہ اس عمارت کو گھیرے میں لے کر کھڑے ہو گئے جہاں شاہین قیام پذیر تھا۔ اپنی دانست میں انہوں نے بڑی ہوشیاری دکھائی تھی اور ایک ایک کر کے شاہین کے 3-4 نشیمنوں کا پتہ لگا لیا تھا، لیکن ان گدوں کو اس بات کا علم نہیں تھا کہ چانکیائی تربیت کا دیا مجاہد کی بصیرت کے سامنے نہیں جلا کرتا۔ شاہین نے جس جس جگہ قیام کیا تھا، ان میں سے ایک بھی ان کا خاص ٹھکانہ نہیں تھا، ان میں سے ایک بھی کسی مسلمان کا ہوٹل نہیں تھا۔ غریب نواز ہوٹل کا مالک بھی ہندو تھا۔ شاہین نے بالکل عام بھارتیوں کی طرح ایک کشمیری تاجر کے روپ میں یہاں قیام کیا تھا اور اب اپنا کام مکمل کر کے واپس جانے کے لیے پر تول رہا تھا۔ رات عامر نے کروٹیں بدلتے گزاری۔ اسے زندگی میں پہلی مرتبہ بے خوابی کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ وہ تو اپنی نیند کے لیے سارے خاندان میں شہرت رکھتا تھا اور کہا جاتا کہ اسے کانٹوں پر بھی نیند آ جاتی ہے، لیکن اس کی تربیت ایسے ماحول میں ہوئی تھی جہاں اسے اپنی ضمیر کی آواز پر کان دھلنے کا سلیقہ ہی نہیں آیا تھا۔ صبح جب دہلی کی جامع مسجد کے پرشکوہ میناروں سے اللہ کی عظمت کی گونج سنائی دے رہی تھی تو شیطان نے اپنی چادر اس پر ڈال دی اور وہ کروٹ بدل کر گہری نیند سو گیا۔ اس گھر کی روایات کے مطابق کوئی کسی کی آنے جانے، سونے جاگنے کی پرواہ نہیں کرتا تھا، بلکہ تجسس کا اظہار کرنا دوسرے کے ذاتی معاملات میں مداخلت سمجھا جاتا تھا۔ عامر کو بھی کسی نے نہ جگایا۔ اچانک ہی وہ ہڑبڑا کر اٹھ گیا، جیسے اچانک کسی بھیانک خواب سے ڈر گیا ہو، لیکن اصل میں یہ ٹیلی فون کی گھنٹی کی آواز تھی جس نے اسے بیدار کیا۔ سب سے پہلے اس کی نظر گھڑی کی سوئیوں پر پڑی جو 10 بجا رہی تھی، جس کے بعد اس نے لمبی جمائی لے کر اپنے اعصاب کو قدرے نارمل کرنے کے بعد فون اٹھایا۔ کیا بات ہے جانمن، بڑی گہری نیند آ گئی تھی کیا؟ اکیلے سو رہے ہو یا؟ ہیلو کہنے پر دوسری طرف سے مس جین بے تکلفی سے بولتی چلی گئی، او آئی ایم سوری، اصل میں مجھے نیند ہی صبح آئی تھی، مہمان کے جانے کے بعد فلم دیکھتا رہا اور صبح سو گیا۔ اس نے کھسیانی سے آواز میں کہا، ہماری نیندیں حرام کر کے اب خود سکھ کی نیند سوئی جا رہی ہے، یہ تو زیادتی ہے۔ اس نے عامر کو بیدار بھی اس طرح کیا تھا کہ اسے قطعاً یہ احساس نہ ہو کہ اب چارپائی سے اٹھنا اس کے لیے ناگزیر ہو چکا ہے۔ وہ کسی حکم کے تابع وہاں سے اٹھ رہا تھا۔ اس نے 2-4 غیر اخلاقی قسم کے فکرے بول کر ایک مرتبہ پھر عامر کو آدمی سے گدھا بننے پر مجبور کر دیا تھا۔ عامر کو اس بات کا علم نہیں تھا کہ صبح 8 بجے سے سیف ہاؤس پر سکسینہ اور اس کے 2 سینئر آفیسر اس کے منتظر تھے، اور اب سکسینہ نے بادل نخواستہ مس جین کو حکم دیا تھا کہ عامر کو فوراً رپورٹ کی ہدایت کی جائے۔ وہ جانتا تھا جین اس معاملے کو ہینڈل کر لے گی۔ اب کیا ارادے ہیں حضور کے؟ جین نے اس کے شہوانی جذبات بھڑکانے کے بعد کہا، بس ایک کپ چائے پی کر آتا ہوں۔ عامر نے جواب دیا۔ وہ خود اپنے نفس کے ہاتھوں بے بس ہو کر اڑ کر جین تک پہنچ جانا چاہتا تھا۔ آئے یہ ظلم نہ کرنا، جین نے تڑپ کر کہنے کی اداکاری کی۔ مطلب؟ عامر خواہ مخواہ بے شرموں کی طرح فون پر ہی مسکرا دیا تھا۔ مطلب یہ کہ حضور ابھی تک میں نے آپ کے انتظار میں بیڈ ٹی بھی نہیں پی۔ آج آپ کے ساتھ بریک فاسٹ کا پروگرام جو تھا، میں تو شاید فون ہی نہ کرتی، لیکن چائے کی طلب نے تمہیں ڈسٹرب کرنے پر مجبور کر دیا۔ برا مت ماننا،
اس نے اپنی آواز میں قدرے شرمندگی کا تاثر شامل کرتے ہوئے کہا، اوہو بھائی، میں بھلا کیوں برا مانوں گا؟ عامر کو اپنی داشتہ کے احساس شرمندگی نہیں بے چین کر دیا تھا۔ اچھا، اب تم اچھے بچے کی طرح اٹھو، برش کرو، منہ پر پانی کے چھینٹے مارو اور نیچے آ جاؤ۔ تمہارے برابر والی گلی میں گاڑی تمہاری منتظر ہوگی۔ اوکے، بائے بائے، مس جین نے کہہ کر فون بند کر دیا۔ عامر نے اس کی ہدایات کو حکم جان کر عمل کیا۔ بمشکل 10 منٹ کے بعد جب وہ بھاگم بھاگ اپنے بنگلے کے برابر والی گلی میں پہنچا تو وہاں ایک جیپ اس کی منتظر تھی۔ اس کے نزدیک پہنچنے پر ڈرائیور نے نیچے اتر کر احترام سے اس کے لیے دروازہ کھول دیا، اور دروازہ کھلنے پر جس شخصیت پر اس کی نظر پڑی، اسے دیکھ کر عامر کی ساری سستی غائب ہو گئی۔ یہ مس جین تھی، جس نے جیپ میں سوار ہوتے ہی اس کے گلے میں باہیں ڈال کر اسے ایسے دبوچا تھا جیسے وہ گزشتہ کئی سالوں سے اس کے وصال کے لیے بے قابو ہو رہی تھی۔ خود سپردگی کے جس عالم سے اس نے عامر کو گزارا تھا، اس نے عامر جیسے نوجوان کے جذبات جگا دیے تھے۔ اگر اس کے دل میں کوئی معمولی سی خلش بھی تھی تو وہ ختم ہو گئی تھی۔ اب وہ مکمل طور پر اپنے پرانے روپ میں واپس لوٹ آیا تھا۔ شاہین کی جذباتی گفتگو، کشمیر کے حالات، بھارتی فوج کی مظالم، سب کچھ پیچھے رہ گیا۔ اس کے سامنے اس وقت جنسیت کی مکمل مجسم تصویر کی طرح جین موجود تھی، جس نے محض چند منٹوں میں اسے لذت کے جہانوں سے آشنا کر دیا تھا اور را کے سیف ہاؤس پہنچنے تک اسے باور کروا دیا تھا کہ اس کے موجودہ کارنامے سے خوش ہو کر افسران بالا نے مس جین کو 3 راتوں کے لیے انعام کے صورت اس کی جھولی میں ڈال دیا تھا۔ اب وہ جی بھر کے اپنی جی کے ارمان نکال سکتا تھا۔ سیف ہاؤس پر سکسینہ اور اس کے 2 سینئر افسران نے بڑی گرمجوشی سے اس کا استقبال کیا۔ انہوں نے محض عامر کو یہ احساس دلانے کے لیے کہ وہ اس کے ساتھ ناشتہ کرنا چاہتے تھے، چائے اور سنیکس منگوا لیے تھے، اور اب وہ چائے پیتے ہوئے عامر کی بات سن رہے تھے۔ اس کی رپورٹ کے خاتمے پر تینوں نے اس سے الگ الگ سوالات کا سلسلہ شروع کیا، جو قریباً 2 گھنٹے جاری رہا۔ شاہین نے اس کے گھر پر بمشکل 3-4 گھنٹے قیام کیا تھا، اور 3 گھنٹے تک وہ اس قیام کی تفصیلات جانتے رہے تھے۔ انہوں نے عامر سے ایسے سوالات کیے جو اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھے۔ شاہین کی آمد سے روانگی تک ایک ایک لمحے کی مصروفیات، اس کا کھانے کی عادات، نشست و برخاست کا انداز، گفتگو کا انداز، گفتگو کرتے ہوئے اس کی حرکات و سکنات، اس نے کتنا کھانا کھایا، کیا کھایا، پسندیدہ ڈش کیا تھی، چائے پی یا نہیں پی، میٹھا پسند ہے یا نمکین، اگر دونوں تو کس تناسب سے۔ ایک آفیسر نے تو صرف اس کے کھانے پینے، اٹھنے بیٹھنے، حرکات و سکنات سے متعلق سوالات کیے تھے۔ اب دوسرے کی باری آئی، جس نے کشمیر، بھارت، پاکستان، عالم اسلام وغیرہ پر ہونے والی گفتگو کی تمام تفصیلات طلب کی۔ عامر کو اپنا سر گھومتا محسوس ہو رہا تھا، لیکن جب بھی وہ ذرا سی بیزاری کا احساس کرتا، مس جین آڑے آتی اور اسے بہلانے لگتی۔ تینوں منکر نکیر اس سے 3-4 سوالات کے بعد معذرت کر لیتے، پھر اپنی مجبوری بتانے لگتے کہ ان کے لیے یہ کچھ جاننا ضروری ہے۔ ان سب کے منہ سے نکلا ایک ایک لفظ ریکارڈ ہو رہا تھا۔ عامر کو علم نہ ہو سکا کہ ایک ویڈیو کیمرہ مسلسل اس کے چہرے پر مرکوز تھا۔ اس کے بیان کی تکمیل پر ایک ماہر حرکات نے یہ ساری فلم دیکھ کر اور سارا بیان سننے کے بعد اس بات کا فیصلہ کیا تھا کہ اس میں سچ کتنا ہے اور ملاوٹ کتنی۔ تیسرے نے ذرا کم وقت لیا۔ اس نے عامر سے شاہین کی دوستیاں، دشمنیاں، عامر کے گھر میں ہونے والی ملاقاتوں کی تفصیل دریافت کی تھی۔ قریت کر اس سے یہ دریافت کیا تھا کہ شاہین نے گھر کے کس فرد سے کیا کیا گفتگو کی، کتنی دیر تک بات کی، اور گھر کے متعلقہ فرد کا رد عمل کیا تھا۔ عامر نے کمال ہوشیاری سے کام لیتے ہوئے اپنی دانست میں اپنی جان چھڑانے کے لیے یہ کہہ دیا کہ اس نے شاہین کا تعارف کسی دوسرے نام سے کروایا تھا، اور سوائے گھر کے خانسامہ اور اس کی بہن آصفہ کے اور کسی سے اس کی ملاقات ہی نہیں ہو سکی، کیونکہ اس کے گھر والوں کے پاس اتنا وقت ہی نہیں تھا کہ وہ اس کے دوستوں سے ملاقاتیں کرتے پھریں۔ اینی وے مسٹر عامر، تھینک یو۔ مجھے امید ہے کہ تم اپنے دیش کے ساتھ اس وفاداری اور محبت کا ثبوت دو گے جس کا تمہارے بزرگ دیتے آئے ہیں۔ را دہلی کے ڈیٹ کمانڈر چاولہ نے بالآخر کہا، اور عامر کی جان چھوٹی۔ اس میٹنگ نے اس کے سر میں درد کر دیا تھا، اور وہ جلد از جلد یہاں سے جان چھڑا کر جین کے ساتھ کہیں جانا چاہتا تھا اور اپنے آپ کو نارمل کرنا چاہتا تھا۔ تو دوستو، اگلی قسط سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور بیل کے آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ ہر جو آنے والی ویڈیوز ہیں وہ آپ کو سب سے پہلے ملتی رہیں۔